नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध पुलिस और खुद कस्टम पर कि दोनों में इस वक्त क्या चल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंध पुलिस पर कि सिंध पुलिस के तकरीबन तमाम बड़े अफसरान जो है उन्होंने अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज हों, जोनल डीआईजीज हों या एडिशनल आईजी या फिर सिंध पुलिस के सरबराह। हर कोई जो है वो एक दूसरे से अपने स्टाफ से जो है वो इस वक्त अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। गालिबन कहा जाता है कि ये उनका शायद आखिरी हफ्ता बन जाए। इसी तरीके से जो है खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफातर में भी जो है वो खुद नए मुतवक्का डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज और जोनल डीआईजीज यहाँ तक कि एसएचओज की भी पोस्टिंगों के हवाले से जो है लिस्टों की तैयारी का काम मुकम्मल हो चुका है। दूसरी जानिब कहीं और भी जो है ये फाइलें जो है वो पहले ही बनाई जा चुकी है। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जानिब उसमें जो है वो लिस्टें तो बनाई जा चुकी है, लेकिन किस लिस्ट पर अमल दरामद होगा ये आने वाला वक्त बतलाएगा। लेकिन अब तक जो है वो खुद अब्दुल खालिक शेख का नाम न सिर्फ फाइनल है आईजी सिंध के लिए, बल्कि आज की ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक कोयटा के डीआईजी गुलाम असफर मैसर ने जो है वो अपना चार्ज छोड़ दिया है और सिंध पुलिस को उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी है। उनकी ज्वाइनिंग जो है वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि सिंध के आईजी जो है वो अब्दुल खालिक शेख ही बनने जा रहे हैं, क्योंकि गुलाम असफर मैसर का जो है वो 1.5 माह पहले यानी 23 जून को जो उनका ट्रांसफ़र का ऑर्डर करवाया गया था खुद सेक्रेटरी स्टेट डॉक्टर इनामुल्लाह दारोजो से, वो करवाने में भी कहते हैं कि खुद अब्दुल खालिक शेख का ही मरकज़ी किरदार था और उन्हें ताकीद की गई थी कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो उस वक्त तक जो है सिंध हुकूमत में सिंध पुलिस में ज्वाइनिंग नहीं देंगे, वरना वो उनका ये ऑर्डर उनके मुंह पर दे मारेंगे। इस वजह से जो है वो उस वक्त तक जो है वो खामोश रहे। उन्होंने जो है सिंध पुलिस में ज्वाइनिंग नहीं दी और इस दौरान जो है उन्होंने खुद सिलेक्शन प्रमोशन बोर्ड का भी सामना किया, जिसके नतीजे में जो है वो सुरखरू हुए और 19 से 20 में चले गए। अब उनकी ज्वाइनिंग जो है वो इस बात का जो है वो एक दलील बन गई है कि अब खुद खालिक शेख जो है वो सिंध के आईजी बनने जा रहे हैं। और जो नई लिस्टें बनी हैं खुद मैंने कहा पीपल्स पार्टी के बिलावल हाउस में और ख़ुद किसी और जगह, तो जो किसी और जगह लिस्ट बनी है उस लिस्ट के मुताबिक जो है ये गुलाम असफर मैसर का नाम जो है वो फ़िलहाल जो है वो हैदराबाद के लिए फ़ाइनल किया गया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लिस्टों में जो है हैदराबाद के डीआईजी केसेस से नाम जो फ़ाइनल है वो ख़ुद तारिक रज़ाक धारिजो का नाम जो है वो वहाँ पर फाइनल है। अब अंदाज़ा लगाएं कि लिस्टें जो है कितनी एक दूसरे की मुतज़ाद हैं। इसी तरीके से जो है ख़ुद कैप्टन आसिम क़ायम ख़ानी, नोमान सिद्दीकी और नोमी जो है और ख़ुद आमिर फ़ारूकी, इन तीनों में से जो है कोई एक कराची का जोनल डीआईजी बनने जा रहा है। इत्तेफाक से इन्हीं में तीनों में से किसी एक का नाम खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लिस्टों में भी शामिल और एक का नाम जो है खुद किसी और जगह जो लिस्ट बनी है उसमें भी उनका नाम शामिल है। अब तक ये तय नहीं हुआ कि साउथ में जो है वो किसे डीआईजी बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की लिस्टों में तो खुद शर्जील करीम खरल का नाम फाइनल है, लेकिन किसी और जहां लिस्ट बनी है वहां किसी और का नाम शामिल है। फिलहाल वो नाम बताने से मना किया गया है। यही हाल जो है दूसरे जोनल डीआईजीज का है और अंदरून सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी जिस तरीके से जो है खुद तनवीर तुनियो का नाम जो है पीपल्स पार्टी की लिस्टों में जो है फाइनल किया गया है खुद वहाँ के लिए, क्या नाम है, शहीद बेनज़ीर आबाद के लिए, लेकिन सरकार के जो है दूसरी जगह जो लिस्ट बनी है वहाँ किसी और का नाम फाइनल है। गालिबन कहा जाता है कि कैप्टन जो पहले वहाँ रह चुके हैं उन्हें जो है शहीद बेनज़ीर आबाद का एसएसपी लगाया जाएगा। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। लेकिन जो अब हाल ही में जो है वो
کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے لاڈلے پن کے نتیجے میں جو پروموٹ ہو چکے ہیں دوسروں کو ڈیفر کرنے کے نتیجے میں، یا دوسروں کے لاشوں پر اپنی محلیں تعمیر بنوا چکے ہیں. میرا اشارہ جو ہے خود فیصل عبداللہ چاچڑ اور خود جو ہے یہ جو دوسرے ہیں جو ڈی آئی جی بنے ہیں اس وقت، کوریجو، فیض اللہ کوریجو، انہیں غالباً اطلاع یہ ہے کہ کوئی پوسٹنگ نہیں ملنے جا رہی، نہ دونوں جانبوں سے کسی بھی جگہ ان کا نام فائنل نہیں ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن جو ہے وہ انہیں فی الحال ہر طرف جو ہے ہریالی دکھائی گئی ہے، یعنی کہ ہری جھنڈی انہیں دکھا دی گئی ہے. کہیں سے بھی انہیں کوئی پکار نہیں ہے کہ انہیں یہاں لگایا جا سکتا ہے یا یہاں لگایا سکتا ہے. البتہ جو ہے بلوچستان کے لیے جو ہے وہ اس وقت کانٹے دار مقابلہ ہے دو ہی امیدواروں میں، ڈوگر میں اور خود اوڈو میں، یعنی کہ دال اور الف کا مقابلہ ہے. چونکہ الف پہلے آتا ہے تو یقیناً الف جو ہے وہ ڈال پر جو ہے وہ فوقیت یا سبقت لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا. اور عزیز وکیلی کی سفارش جو ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ دھری کی دھری رہنے کا امکان ہے، یعنی ان کی پوری سفارش جو ہے وہ غلام نبی میمن کے لیے تھے، آئی جی بلوچستان کے سے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ اپنی سفارش کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی 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 قابل اعتماد ذرائع کا. تو یہ اب اسی ویک جو ہے یہ سب کچھ جو ہے آپ لوگوں کو تیزی سے ہوتا ہوا نظر آئے گا. اب چلتے ہیں پروگرام کو. جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ کسٹم سے متعلق ہے. کسٹم میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی اس وقت جنگ چل رہی ہے. جنگ جو ہے وہ حرام خوروں کے درمیان اور خود جو اصول پرست ہے، دیانتدار ہے، ایماندار ہے، ملک سے مخلص ہے اور اسمگلنگ کی روک تھام میں جو ہے وہ سرگرداں ہے، اس گروپ میں اور اسمگلروں کے جو سہولت کار ہیں ان میں جو ہے یہ ایک ٹسل، ایک جنگ چل رہی ہے. یہ تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت اسکرین پر، یہ ہے ٹی ٹی کی. میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ ٹی ٹی جو ہے وہ دہشت کی علامت تو سمجھی جاتی ہے خود کراچی اور خود پاکستان بھر کے کھیپیوں میں. یہ ٹی ٹی جو ہے یہ ایک سپرنٹینڈنٹ ہیں اور ایک انسپکٹر ہیں. سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ہے وہ اپنی اصل جگہ پر پہنچ گئے ہیں اپنے تکبر کے نتیجے میں، اور دوسرے جو ہے وہ فی الحال مفرور ہیں، ملک سے باہر ہیں. کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے راستے ملک سے باہر گئے، کوئی کہتا ہے کہ دبئی کے راستے ملک سے باہر گئے، کوئی کہتا ہے کہ ابھی بھی ملک میں ہی ہے اور کسی بہت بڑی شخصیت کے بنگلے میں انہوں نے پناہ لے رکھی ہے. مختلف قسم کی خبریں ہیں. کیماڑی میں بھی ان کی موجودگی کی جو ہے وہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں. بظاہر جو ہے وہ ایف آئی اے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے، لیکن خود کسٹم ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کہتے ہیں کہ اس انسپکٹر طیب کے جو ہے کسٹم کے کچھ افسروں سے گہرے مراسم ہے اور انہیں تحائف تک ان کو بھجوائے جانے کی اطلاع ملی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان پر ہلکا ہاتھ رکھا گیا ہے، دکھانے کے لیے، میڈیا کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ ہم ان کے خلاف سرگرداں ہیں، کارروائیاں کر رہے ہیں، چھاپے مارے، لیکن اندرون خانہ کتی چوروں سے ملی ہوئی والی صورتحال بن چکی ہے، جس کا پچھلے پروگرام میں بھی میں شاید محمد سے تذکرہ کیا کہ 2 بے گناہ کسٹم افسروں کو جو ہے اس 19/2023 جو ایف آئی آر ہے، جو میگا کرپشن کہا جاتا ہے، اس میں انہیں چالان کر دیا گیا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ان دونوں کا جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. طارق اور امجد راجپڑ، ایک ہے ڈپٹی کلکٹر طارق اور دوسرے جو ہیں ایڈیشنل کلکٹر ہیں جناب امجد راجپڑ. یہ دونوں بالکل ہی بے گناہ ہیں. ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اسمگلنگ کے خلاف ہیں. ان کا جرم یہ ہے کہ یہ یعقوب ماکو کی پارٹی میں شامل ہیں، ان کے اول دستے کا کردار ادا کر کے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے جو ہے کراچی ایئرپورٹ پر
اسمگلروں کی جو ہے وہ زندگی اجیرن کر دی تھی. اسمگلر جو ہے وہ ان کے نام سے دہشت زدہ تھے, ان کے خوف زدہ تھے, اور وہ کسٹم افسران جس کو میں ٹی ٹی کے نام سے مخاطب کرتا ہوں, میں کیا پکارتا ہوں بلکہ سارے کے سارے جو کھیپیے جو ہے کراچی کے, وہ بھی انہیں اسی ٹی ٹی کے نام سے جانتے بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں, اور انہیں وظائف اور انہیں بتہ, انہیں ٹیکس بھی اسی ٹی ٹی کے نام پر انہیں دیتے ہیں. طیب اور طارق محمود, تصویریں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, یہ ان کے لیے دہشت کی علامت ہے, اور ان پر دہشت جو ہے یہ دونوں افسران تھے, طارق اور امجد راجپر, اور ان کے باس یعنی کہ یعقوب ماکو. اب ان دونوں کو چالان کرنے کا مقصد ہے یعقوب ماکو کو ایک طریقے سے ان کی ریٹ کو چیلنج, ان کو دھمکی, ان کو ایک طریقے سے جو ہے وہ پیغام بھجوانا ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے, ورنہ انہیں بھی اٹھا کے باہر پھینک دے گی. یہ ایک بہت بڑا گروہ ہے ارب پتی کسٹم افسروں کا, جو اتفاق سے سب کے سب رینکر ہیں. ان میں کوئی ایک بھی جو ہے وہ کمیشن کے تھرو نہیں آیا, یعنی کہ کوئی بڑا افسر ان میں نہیں ہے. یہ اس میں جمال ضیاء بھی شامل ہیں, تو اس میں جو ہے خود جو دو انسپکٹر ہیں زبیر رانجھا اور سلیم رائے, یہ سلیم رائے زبیر رانجھا جو ہے ان کے پاس انسپکٹروں کی, کانسٹیبلوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے بھی اختیارات تھے. جب یہ ایئرپورٹ پہ تھے اس وقت انہوں نے جو ہے تمام ان کرمنل سپاہیوں کو, کسٹم کے جو کرمنل ہیں, جو جرائم میں براہ راست ملوث ہیں, چاہے وہ اسمگلنگ ہو, چاہے وہ نارکوٹک کی اسمگلنگ ہو, چاہے وہ ٹیلی فون یا گولڈ کی اسمگلنگ ہو, جتنے بھی اسمگلنگ ہیں اس میں جو کسٹم کے 40-45 کے قریب تعداد ان کی کانسٹیبلوں کی ہے, وہ جو اس میں ملوث ہیں ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے یہ کرتے تھے انسپکٹر جو ہے وہ سلیم رائے سلیم اور زبیر رانجھا. اب زبیر رانجھا یہ ایک ہی گروپ ہے, جمال ضیاء ہے, زبیر رانجھا ہے, اور کیا نام ہے یہ رائے سلیم ہیں, اسی طریقے سے جو ہے طارق ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے طیب ہے. یہ 5 کے نام تو آ چکے ہیں. یہ جو ہے باقی جو 45 سپاہی ہیں کسٹم کے, جو کہ کرمنل ہیں, جو کہ ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, بار بار جو ہے اسمگلنگ میں رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہیں, جنہیں جو ہے خود یعقوب ماکو جو ہے وہ بلیک لسٹ قرار دے چکے ہیں, اور بلیک لسٹ قرار دینے کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ ان کی انٹری جو ہے وہ ایئرپورٹ سے غائب کر دی گئی ہے. ایئرپورٹ ان کے لیے نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ کھیپ کا کام جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. اب اطلاع ملی ہے کہ تھوڑا بہت چل پڑا ہے, لیکن پھر بھی متاثر ہے, صرف اور صرف یعقوب ماکو کے جو ہے وہ ڈنڈا اٹھانے کی وجہ سے. ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر لی گئی, اور ان کے لیے جو ہے کراچی ایئرپورٹ کو نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے. تو جس کے بعد سے جو ہے وہ ان کے درمیان جو ہے وہ خفیہ میٹنگوں کا سلسلہ چلتا رہا, اور جب یہ FIA کا مقدمہ ہوا 19/2023, اور اس میں جب جمال کی گرفتاری کا وقت آیا, معاملہ آیا, سطح اس پر پہنچے FIA والے, تو اس میں جو ہے سندھ کے گورنر جو ہے ان سے بہت ہی گہرے مراسم بتائے جاتے ہیں خود جمال کے, اور جمال جو ہے وہ بھی ایک طریقے کا انداتا ہے کراچی کے کھیپیوں کے لیے. وہ کھیپی جو کہ گولڈ لاتے ہیں, پوری کراچی کے جو گولڈ کے لیے جو کھیپی کام کرتے ہیں ان کی تعداد 15 سے 18 بتائی جاتی. اس طریقے سے جو کھیپی جو ہے وہ موبائل صرف فون کا کام کرتے ہیں, ان کی تعداد بھی جو 20 سے 22 ہے. وہ 20-22 جو ہیں جس میں خود چینا بھی شامل ہے, جس میں ناڑا بھی شامل ہے. یہ میں ان کی عرفیت بتا رہا ہوں, چینا, ناڑا, قادر, کاشف, راشد, الیاس, پٹیل اور حنیف کے علاوہ جو ہے یہ سلطان اور انیس, یہ لوگ جو ہیں یہ نامی گرامی جو ہے یہ بتائے جاتے ہیں. ادریس چینا کا نام میں لینا بھول گیا, یہ نامی گرامی ہیں, اور یہ جو ہے کیا نام ہے خود اس کے پینل پر بتائے جاتے ہیں جمال کے. یہ ٹیلی فون لاتے ہیں, موبائل فون جو ہے ایک ایک فلائٹ میں جو ہے 1,000 فون آتا ہے, خدا کا خوف. یعنی ایک ایک کھیپیا جو ہے وہ 100 سے کم فون نہیں لاتا ہے, یعنی کہ 1,000 کھیپ لاتا ہے, اور پھر ایک ایک جہاز میں جو ہے آپ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ 5-5
8-8 10-10 کلو سونا جو ہے وہ لایا جاتا ہے، اور یہ سب کا علم جو ہے خود جمال اور ان کی ٹیم کو ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ ان کے پینل میں ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ انہیں آنکھ بند کر کے گزارتے ہیں، اور ایک ایک فلائٹ سے جو ہے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر 1 سے 5 کھوکے جو ہے وہ انہیں ان کھیپیوں کی طرف سے ملتا ہے۔ تو یہ ان کا جو کاروبار بند کر دیا تھا مرد مومن، میرا اشارہ جو ہے خود یعقوب ماکو کی جانب ہے، تو اس کے بعد سے یقیناً یہ سب مشتعل ہو گئے، تو انہوں نے پھر فنڈ ریزنگ کی اس یعقوب ماکو کو تبدیل کروانے کے لیے، ان کی ٹیم کو جو ہے نشان عبرت بنانے کے لیے۔ پھر انہیں جو ہے یہ موقع مل گیا خود 19/2023، اور وہاں کے جو کسٹم FIA کے جو بدنام زمانہ افسران، پھر ان سے جو ہے وہ ان کی ساز باز ہوئی، جس کے نتیجے میں جو ہے خود جمال کو جو ہے انہوں نے گورنر کی مداخلت، گورنر کی سفارش کا بہانہ بنا کر، حالانکہ ان سے بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر جو ہے 3 سے 5 کھوکے اس سے بھی لیے گئے ہیں، ان پر ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں اور انہیں گرفتار نہ کرنے، اور اس کے علاوہ مزید 5 کھوکے جو ہے اس 2 بے گناہوں کو جو ہے جن کا کوئی اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، 19/2023 سے میرا اشارہ جو ہے طارق اور امجد راجپڑ کی طرف، انہیں بھی اس میں چالان کر دیا گیا، جن کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ایمانداری کی، انہیں سزا دی گئی ہے اس کرپٹ حرام خور مافیا کے کہنے پر، کیونکہ انہوں نے اچھی خاصے نوٹ انہیں دیے FIA والوں کو، اس لیے FIA والے جو ہے اس میں مبینہ طور پر فریق بن چکے ہیں، پارٹی بن چکے ہیں، جس کی شکایت جو ہے وہ حساس اداروں کو اور خود پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو کر دی گئی، اور یقیناً یہ حکومت کی تبدیلی کے بعد FIA کے وہ حرام خور افسران جو اس میں جو ہے وہ رشوت لے چکے ہیں، ان پر بھی کارروائی کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ کہنا ہے خود FIA کے ساتھ ساتھ کسٹم کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ جو کسٹم کا جو گروپ ہے جو کہ اس وقت خود کسٹم کے چیف کلکٹر کے خلاف جو ہے متحرک ہو چکے ہیں، ان کے بھی دن اب جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے کوئی بہت بڑی انکوائری چل رہی ہے، اور یقیناً اطلاع یہ ملی کہ اس انکوائری کے نتیجے میں ان کی ڈسمسل فرام سروس کیے جانے کا پورا امکان ہے، اور ان کے معاملات جو ہے وہ نیب کو بھی بھجوائے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ نیب سندھ کے جو DG ہیں جاوید اکبر ریاض نے جو ہے ان کسٹم افسروں کے خلاف جو ہے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ انکوائری شروع کر دی ہے جمال کے خلاف، اور انسپیکٹر جو ہے خود زبیر رانجا ہے، اور رائے سلیم کے علاوہ جو ہے راقب حسین سپرنٹینڈنٹ جو ریٹائر ہو چکے ہیں، اور خود اظہر علی جو ہے سپرنٹینڈنٹ جن کی ابھی پوسٹنگ ہوئی ہے، ان کے خلاف کارروائیاں کی جا چکی۔ اور یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ میران ہائٹس پلازا جو ہے جو کہ کلفٹن میں ہے، اس پہ کون سا کسٹم افسر نہ صرف خود رہائش پذیر ہے، 2 کروڑ سے زائد مالیت کا ان کا اپارٹمنٹ ہے، اور 17 دوسرے اپارٹمنٹ ان کے ہیں جو کہ انہوں نے کرائے میں دیے، اور یہ تمام کی تمام پراپرٹیاں انہوں نے انہی کھیپیوں سے کمائی جانے والی اربوں روپوں سے خریدی ہیں۔ یہ کہنا ہے خود نیب کے ذرائع کا، اور نیب نے اس سلسلے میں بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ انکوائری شروع کر دی ہے۔ یہ کہنا ہے خود کسٹم ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اجازت چاہنے سے پہلے ناظرین یہ آپ ایک تصویر دیکھیں اسکرین پر۔ ایک تو اس بندے کو میں سلام کرتا ہوں، انہوں نے پاکستانیوں کا سر جو ہے وہ عزت سے بلند کر دیا کہ چوروں کے خلاف یہ واحد نوجوان ہے پاکستانی جو کہ لندن میں جو ہے ان کے لیے موت کا فرشتہ بن چکا ہے، دہشت بن چکی ہے، اور کوئی یہاں کا لٹیرا چور، چاہے کوئی سرکاری افسر ہو، کوئی جج ہو، کوئی منسٹر ہو، کوئی ہو، وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ ان کی آزادی اس نوجوان نے، اس مرد مومن نے جو ہے وہ سلب کر دی ہے، اور اب جو یہ ہمایوں دلاور جو وہاں پر گیا ہے ان کے لیے بھی یہ اس وقت اذیت اور دہشت کی علامت بن چکے ہیں۔ کس طریقے سے یونیورسٹی کے باہر جو ہے ایک کامیاب ترین مظاہرہ کرایا جا رہا ہے کہ غلط فیصلہ کرنے والے پاکستان کے جج کے خلاف۔ تو میں اس نوجوان کو جو ہے وہ سلام کرتا ہوں، اس کی عظمت کو، اس کی ہمت کو، اس کی طاقت کو۔ ایک واحد ہے جو کہ اس وقت پاکستان کا نام جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے روشن کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ اب اجازت چاہنے سے پہلے عرض کروں کہ یہ اگست کا مہینہ ہے، جشن آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ تصویر ناظرین آپ لوگ دیکھیں،
یہ تصویر کیا کہہ رہی ہے؟ ایک بہت بڑا پیغام ہے آپ کی اپنی آزادی کے حوالے سے جو آپ کی حقیقی پوزیشن ہے، یہ تصویر اس کو واضح کر رہی ہے۔ ایک کوا ہے ایک طوطے سے جو کہ پنجرے میں ہے، اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم اندر کیوں ہو اس پنجرے میں؟ ان کا کہنا کیا ہے کہ میں بولنا جانتا ہوں۔ اب اس تصویر کو جو ہے آئینہ سمجھ کر پاکستانیوں خود کو اس میں دیکھیں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے، کہ آپ کی پوزیشن جو ہے یہ طوطے والی ہے یا اس طوطے سے بھی آپ کی پوزیشن بدتر ہے۔ ناظرین، اجازت چاہنے سے پہلے ایک اور دھماکہ خیز خبر بھی سنتے جائیے۔ علی حسن بروہی، علی حسن زرداری، تیمور ڈومکی اور خود سہیل کے علاوہ کراچی کے زمینوں کے معاملات کو دیکھنے والے لٹیرے روپوش ہو گئے ہیں۔ ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور وہی پولیس والے جو کبھی ان کے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے انہیں ہی یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ انہیں زندہ مردہ ہر حال میں جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ یہ جو شخصیات ہیں یہ ملک سے فرار ہو گئی ہے۔ کسی کا کہنا ہے کہ کوئی دبئی چلا گیا ہے، کوئی لندن چلا گیا ہے، کوئی مغربی جرمنی چلا گیا، اور کسی کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ وہ گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، لیکن کسی بھی جگہ سے کسی کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ لیکن اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ اس وقت منظر سے غائب کرا دیے گئے ہیں، سب کے سب اس وقت روپوش ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت ہوں، اللہ حافظ۔